अस्सलाम वालेकुम। नैनोवाइज़ की दुनिया में एक दफ़ा फिर से सबको खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि तमाम दोस्त अहबाब बिल्कुल ठीक-ठाक, चाको-चौबंद और कहानी का नाम जानने के लिए पुरजोश होंगे। दुश्मन एक ऐसी कहानी जो समाजी नाइंसाफ़ी जैसे पहलू, गुर्बत, ताकत और तबक़ाती फ़र्क को वाज़ेह करती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि नफ़सियाती इर्तिक़ा और इंसानी एहसासात के बदलाव से हालात इंसान को दुश्मन बनाते हैं, मगर वक्त और जज्बे दुश्मनी को दोस्ती में बदल सकते हैं। दुश्मन एक ऐसा नावल जो दुश्मनी से शुरू होकर जज्बात, रोमांस और सच्चाई की राहों से गुजरता हुआ एक ऐसी मंजिल पर पहुंचता है जहां इंसान अपने दुश्मन को भी समझने लगता है। मेरे साथ कुछ दिन से ऐसे वाक़यात हो रहे थे कि मैं उसे महज इत्तेफ़ाक़ात करार नहीं दे सकता था। उसने मुझे उलझन में डाल दिया। मैं तशवीश में मुब्तला हो गया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मैं कोई दौलतमंद आदमी नहीं हूँ, सियासी लीडर नहीं हूँ, मेरी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, किसी रिश्तेदार से जायदाद का झगड़ा भी नहीं है, ना ही मैंने किसी के खिलाफ अदालत में कोई गवाही दी। मैं मुलाजमत करके अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। दफ्तर, होटल, घर और मुतालिया ये मेरी ज़िंदगी के महवर थे। मुझे कुछ ऐसे महसूस होने लगा जैसे कोई मेरी जान का दुश्मन हो गया है। फिर भी मैंने उसे अपना वाहमा समझकर जहन से झटक देने की कोशिश की। कोई 10-12 दिन पहले की बात है कि मैं एक सनसनीखेज़ जासूसी नावल रात देर तक पढ़ता रहा। वो इस कदर दिलचस्प था कि मैं उसे ख़त्म किए बगैर नहीं रहा। मैंने बिस्तर पर लेटने से पहले बत्ती बुझाई और इरादी तौर पर पर्दा हटाकर बाहर झांका। बाहर एक गर्म स्याह सुनसान रात का अंधेरा था। बादल यूं बरस रहे थे कि जैसे मर्गे नागहां पर रोने वालों की आंखों से आंसू बहते हैं। सामने वाले घर के बरामदे में अंधेरे में एक शख्स पुरअसरार अंदाज से खड़ा था। अगर वो अपना सिगरेट नहीं जलाता तो मुझे उसकी मौजूदगी का एहसास ना होता। ये एक दराज कद और मजबूत जिस्म का मालिक था। दिया सलाई की रोशनी में मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरे सारे बदन पर सनसनी की लहर दौड़ गई। वो किसी पेशेवर कातिल की तरह दिखाई दे रहा था। मैंने फ़ौरन ही पर्दा छोड़ दिया। ये शख्स किस लिए यहाँ खड़ा है? मैंने सोचा शायद डकैती या किसी और इरादे से खड़ा हो। उस गली में चौधरी अब्दुल कासिम का मकान था। वो इस मोहल्ले का सबसे अमीर तरीन शख्स था। इस बात का इम्कान था वो उसके यहाँ चोरी के इरादे से आया हो। मैंने सोचा कि इस चोर बदमाश को किस तरह चोरी करने से रोका जा सकता है। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि मैंने गली में कदमों की आवाज़ें सुनी। मैंने खिड़की के पास जाकर पर्दे को इतना सिरकाया कि एक झरी सी बन गई। इस झरी में से झांका। उसी लम्हे आसमान पर बड़े ज़ोर से बिजली चमकी। उस रोशनी में मैंने एक और बदमाश को उसके पास खड़े देखा। वो अपनी जेब से चाकू निकाल कर मेरे मकान की तरफ इशारा कर रहा था। मैं कोई बुज़दिल और डरपोक शख्स नहीं था। मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे मैं इन दोनों खतरनाक और मुसल्लह बदमाशों से मुकाबला कर सकूं। ताहम मैंने बावर्ची खाने में जाकर सब्ज़ी काटने वाली छुरी उठा ली और कमरे में बत्ती जला दी ताकि उन्हें यह खबर हो कि मैं जाग रहा हूँ। उस रात कोई वाक़या पेश नहीं आया, लेकिन मैंने सारी रात आंखों पर काटी। उसके दूसरे दिन मैं इस होटल में रात का खाना खा रहा था जो मेरे मोहल्ले में था। खाना खाते हुए मेरी निगाह मुखालिफ सिम को कोने वाली मेज़ पर पड़ी। ये शख्स भी अपनी वज़ाक़ता और चेहरे मोहरे से बदमाश लग रहा था। मुझे अपनी लाल लाल आंखों से घूर रहा था। उसके बशरे से ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे ख़त्म किए बगैर नहीं रहेगा। इतवार के रोज़ मैं दोपहर के वक्त हस्बे मामूल रमना ग्रीन पार्क गया। मैं शाम 4 बजे से 6 बजे तक वहाँ वक्त गुजारता था। मैं एक खाली बेंच पर बैठा हुआ था कि एक नौजवान लड़की जो साड़ी में मलबूस थी, जिसकी पेशानी पर बिंदिया लगी थी, उसने अपने बालों की जूड़ी में फूल लगा रखा था। वो बेंच पर मुझसे ज़रा हटकर बैठ गई। लड़की हसीन भी थी और पुरकशिश भी। उसने मेरी तरफ मुस्कुराती निगाहों से देखा जैसे वो शनासा हो। मैंने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। वो वैसे ऐसी लड़की दिखाई नहीं देती थी कि उसके बारे में कोई गलत राय कायम की जाए। थोड़ी देर के बाद मैं वहाँ से उठ गया। कहीं मेरे किसी जानने वाले ने मुझे एक लड़की के साथ देख लिया तो वो अपने दिल में मेरे बारे में क्या सोचेगा। मेरे दफ्तर के लोग अपनी बीवी और बच्चों के साथ यहाँ अक्सर आते रहते थे। चूँकि मेरे पास खासा वक्त था, मेरी जेब में 6 बजे के शो का टिकट था। मैं मटर गश्त करने लगा। मैंने थोड़ी देर के बाद महसूस किया कि वो नौजवान लड़की गैर मखसूस अंदाज में मेरे ताक़ुब में है। मालूम नहीं किसके लिए मेरे ताक़ुब में थी। मैं उस कमाश का आदमी नहीं था। मैंने कभी किसी औरत की तरफ देखने की ज़रूरत महसूस ना की। जब से बेरोज़गारी, महंगाई और मुल्क की मौशी बदहाली में इजाफ़ा हुआ था, तब से बदकारी में भी इजाफ़ा हो गया। कोई 6 बजे तक वो मेरे ताक़ुब में रही। इस अरसे में उसने एक बार भी मेरे पास आने या मुझसे बात करने की कोशिश ना की। लेकिन मैंने एक लम्हे में भी मुझे अपनी निगाहों की गिरफ्त से उसने नहीं निकलने दिया। आखिर वो क्या चाहती थी? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो एक पुरअसरार सी लड़की थी। उसकी हरकत और सकनात भी पुरअसरार सी थी।
میں نے ٹھیک پونے 6 بجے رمنا گرین پارک سے آ کر ایک آٹو رکشہ لیا اور مدھوتیا سینما پہنچا۔ وہاں ایک رومانی اور جذباتی فلم لگی تھی۔ اس کا ٹکٹ میں نے پہلے ہی سے بک کرا لیا۔ فلم بہت رش لے رہی تھی۔ میں جیسے ہی اندر جا کر بیٹھا، سینما ہال میں اندھیرا چھا گیا اور فلم شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے دائیں جانب جو خالی سیٹ تھی اس پر کوئی آ کر بیٹھ گیا، شاید کوئی عورت تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت محسوس نہ کی، اطمینان سے فلم دیکھتا رہا۔ البتہ میں بائیں جانب سمٹ گیا تاکہ نادانستگی میں میرا بازو اس کے جسم سے مس نہ ہو جائے۔ جب انٹرول ہوا تو میرے دائیں جانب بیٹھی ہوئی لڑکی کی شکل دیکھ کر میں بری طرح چونک پڑا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو پارک میں ملی تھی اور میرے تعاقب میں تھی۔ مجھے ایک نامعلوم سے خطرے کا احساس ہوا کیونکہ اس کے ساتھ ایک شخص بھی تھا۔ لڑکی نے معلوم نہیں اسے کیا خسر پسر کی کہ مجھے خشمگین نظروں سے گھورنے لگا۔ میں نے اسی میں اپنی عافیت سمجھی کہ یہاں سے کھسوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لڑکی مجھ پر کوئی الزام عائد کر کے کوئی ہنگامہ کھڑا کر دے۔ اس کے ہمراہ جو شخص تھا وہ مجھے اچھا آدمی دکھائی نہیں دیا۔ میں ایک روز دفتر سے نکل کر فٹ پاتھ پر آیا، سڑک پار کرنے کے ارادے سے کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی سگنل بند ہوا اور سیلاب کی طرح بہتا ہوا ٹریفک رک گیا تو میں فٹ پاتھ سے اتر کر سڑک پار کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ کیونکہ ہجوم بہت تھا، میں سب سے پیچھے تھا۔ یکلخت مخالف سمت سے ایک موٹر سائیکل سوار سگنل توڑتا ہوا میری طرف اس قدر تیزی سے آیا کہ میں نے اگر اسے دیکھا نہ ہوتا اور میں پھرتی سے ایک طرف نہ ہٹ گیا ہوتا تو میں یقیناً اس کی زد میں آ جاتا۔ اس نے میرے پاس سے گزرتے ہوئے کسی چیز سے مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ میں ہٹ نہ جاتا تو وہ چیز میرے جسم کے کسی بھی حصے پر لگ جاتی۔ پھر وہ چیز اس کے ہاتھ سے نکل کر سڑک پر گر پڑی۔ میں نے اسے دیکھا تو میری آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ وہ ایک خوفناک قسم کا خنجر تھا۔ اب میرے لیے کسی شک و شبے کی گنجائش نہ رہی کہ کوئی نادیدہ دشمن میری موت کا خواہاں ہے اور میری زندگی کا چراغ گل کرنے کی کوشش میں لگا ہے۔ میں جب بھی کہیں جاتا اور اپنے گھر میں ہوتا تو ہر طرف نادیدہ دشمن کی آنکھیں مجھے گھورتی ہوئی محسوس ہوتی۔ میری تنہائی میرے گھر کی خاموشی سرگوشی بن جاتی اور اس کی بازگشت ہر سمت سے پکارتی تھی کہ موت میرے گرد اپنا حصار تنگ کر رہی ہے۔ ہر لمحے یہ محسوس ہوتا کہ دشمن کہیں آس پاس ہی چھپا ہوا ہے۔ میں چھٹی والے دن صدر گھاٹ سے کشتی میں زنجیرہ جانے کے لیے ٹرمینل پر پہنچا۔ اتفاق سے اس وقت کوئی کشتی زنجیرہ نہیں جا رہی تھی کیونکہ پانی میں سورج کی تپش کی وجہ سے بڑی طغیانی تھی، موجیں بپھری تھیں، لیکن لانچوں اور سٹیمروں کی آمد و رفت جاری تھی۔ ایسی صورت میں کشتی میں سفر کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا، اس لیے میں لانچ پر سوار ہو گیا اور عرشہ پر ریلنگ کے پاس کھڑا ہو گیا۔ میری پشت پر 10-12 مسافر کھڑے تھے۔ بمشکل 10-12 منٹ کا سفر تھا۔ میں قدرتی مناظر دیکھنے میں محو ہو گیا۔ جس وقت کشتی بوڑھی گنگا کے درمیان میں سے گزر رہی تھی، مجھے اچانک کسی نے پیچھے سے ایسا زبردست دھکا دیا کہ میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ میں پانی میں جا گرا۔ جب مجھے غوطہ مار کر ابھرا تو میں نے عرشے پر اس لڑکی کی جھلک دیکھی جو مجھے رمنا گرین پارک میں ملی۔ اس کے ساتھ وہی آدمی کھڑا تھا جسے میں اس کے ہمراہ سینما ہاؤس میں دیکھ چکا تھا۔ لانچ تیزی سے جا رہی تھی اس لیے فوراً رک نہ سکی، البتہ مخالف سمت سے آتی ہوئی بڑی کشتی میرے پاس آ کر رک گئی۔ اس کے ملاح اور مسافروں نے مجھے سہارا دے کر کشتی میں سوار کرایا۔ میں نے اس رات بہت سوچ بچار کیا کہ آخر میرا دشمن کون ہے جو میرے پیچھے ہاتھ دھوڑ کر پڑ گیا ہے، جبکہ میں ایک معمولی آدمی ہوں۔ دفتر میں میری کسی سے کوئی چپکلش نہیں، نہ ہی کسی کی ترقی میں رکاوٹ ہوں، نہ میرے پاس کوئی ایسا بڑا عہدہ تھا کہ مجھے مار کر کوئی خود اس عہدے پر قبضہ کرنا چاہتا، مگر میں کسی نتیجے پر پہنچ نہ سکا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس محمسے کو حل کرنے کے لیے کس کی مدد لوں۔ اس شیطانی چکر نے مجھے خوفزدہ کر دیا، مگر میں نے 1-2 دن کے بعد اپنے اس خوف پر قابو پا لیا۔ تاہم میں چوکنا ہو گیا، بے حد محتاط رہنے لگا۔ پھونک پھونک کر قدم رکھتا ایک روز مجھے یہ خیال آیا کہ کہیں میری شکل کسی ایسی شخص سے تو نہیں ملتی جس سے دشمن کی انتقام لینے کی آرزو ہوگی۔ میں نے چونک کر زیب النساء کی طرف حیرت بھری نظروں سے دیکھا۔ وہ میز پر پھیلے ہوئے کاغذات کو بڑی تیزی سے سمیٹ کر الماری کی درازوں میں رکھتی جا رہی تھی۔ میرے اندر جیسے تیز ہوائیں سنسنانے لگیں۔ مجھے اپنی سماعت پر فطور کا احساس ہوا۔ میں اپنی جگہ جامد و ساکت تھا اور میرے وجود میں کتنی ہی دیر تک سناٹا چھایا رہا۔ اس کی پیشکش اس قدر غیر متوقع اور چونکا دینے والی تھی کہ میں اس خوش نصیبی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ زیب النساء اس فرم میں کلیدی حیثیت رکھتی تھی۔ مجھ سے اچھے لوگ یہاں بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے۔ میں نے شاید ہی کبھی زیب النساء کو ان لوگوں میں یا کسی اور میں دلچسپی لیتے دیکھا ہو، اور اگر ان میں سے کسی ایک کی جانب بھی پیش قدمی کرتی تو وہ اپنی قسمت پر نازاں ہو جاتا۔ میں نے محسوس کیا کہ دفتر کے بہت سارے مرد اس پر ریشہ حتمی ہیں۔ یہ وہ بھی اچھی طرح جانتی تھی، لیکن اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی، جبکہ میں ایک معمولی سا ملازم تھا۔ میرے اور اس کے درمیان ایک طبقاتی دیوار حائل تھی جسے میں کسی صورت میں گرا نہیں سکتا تھا، لیکن اس نے صرف ایک لمحے میں یہ دیوار مسمار کر دی۔ تھوڑی دیر پہلے وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور میرے روبرو آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے دلکش انداز میں پرس میری نظروں کے سامنے لہرا کے میری آنکھوں میں جھانکا۔ آپ کو 2 میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا ہوگا۔ 2 چیزیں؟ میں اس کی بات کا مطلب بالکل نہیں سمجھا۔ چابیاں یا زیب النساء؟
وہ میرے مسکرانے سے پہلے ہی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میں نے دل میں یہ سوچا کہ اس سے کہوں کہ مجھے دونوں چیزیں درکار ہیں، لیکن دل کی بات زبان پر لانے کا حوصلہ نہ ہو سکا۔ میں نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا، چابیاں دے دیں۔ میں تجوری کی چابیاں روزانہ دفتر کی چھٹی سے ذرا پہلے اس کے حوالے کر کے جاتا۔ کچھ دن بیشتر دوسری منزل پر واقع ایک دفتر میں چوری کی واردات ہوئی۔ چور نے الماری کا تالا توڑ کر اس میں سے سیف کی چابیاں نکال کے اس میں جھاڑو پھیر دی۔ لہٰذا آج سے یہ طے پایا کہ میں تجوری کی چابیاں اپنے ساتھ گھر لے کر جایا کروں گا اور صبح اپنے ساتھ لے آؤں گا۔ چلیے میں آپ کو اچھی سی چائے پلا دوں۔ اس نے مجھے چائے پینے کی دعوت دی تو مجھے اس بات کا یقین نہیں آیا۔ وہ اپنے کمرے سے نکلی تو میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ وہ بلند قامت اور حسین عورت تھی۔ سفید ساڑی میں ملبوس راج ہنس کی طرح گردن اونچی کیے چل رہی تھی۔ اس کی چال میں وقار تھا، تمکنت تھی۔ دفتر کے مرد اور عورتوں نے مجھے رشک بھری نظروں سے دیکھا، نہ جانے کتنے اندر ہی اندر سے جل کر رہ گئے تھے۔ زیب النساء نے آج تک دفتر کے کسی مرد کو اس قابل نہیں جانا۔ یہ اعزاز آج صرف مجھے ملا۔ اس کی سرخ رنگ کی بے حد آرام دہ کار کی گرداز سیٹ پر میں اس کے پہلو میں بیٹھا تو خوشبوؤں نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ایک مدہوش کن خوشبو تھی جو اس کے سراپے سے اٹھ کر میرے گرد لہرانے لگی۔ میرا وجود جیسے اس خوشبو میں کہیں گم ہو کر رہ گیا۔ ہم دونوں ایک اعلیٰ درجے کے ریسٹورانٹ کے نیم تاریک گوشے میں جا بیٹھے۔ زیب النساء نے چائے کے ساتھ بہت ساری چیزوں کا آرڈر بھی دے دیا۔ گرم گرم چائے کی چسکیوں کے دوران وہ میری سابقہ ملازمت کے بارے میں سوالات کرتی رہی۔ معلوم نہیں کیوں وہ میری ذات میں اس قدر دلچسپی لے رہی تھی۔ آج میں نہ جانے کیسے اس کی نظروں میں اس قدر اہم ہو گیا۔ اس کا رمجم لہجہ پھوار بن کر مجھ پر برستا رہا، اس کی مدھر آواز میں ڈوبتا چلا گیا۔ میں نے پہلی بار زیب النساء کے انداز میں اس قدر والہانہ پن اور وارفتگی محسوس کی تھی۔ اس کی مست انکھڑیوں نے میرے سینے میں خوابیدہ امنگوں کو جگا دیا۔ جب ہم ریسٹورانٹ سے باہر آئے تو دھندلکا رات کی سیاہی میں تحلیل ہو چکا تھا۔ یہ شام کیسی حسین لگ رہی تھی۔ اس نے اپنی گاڑی کے پاس رک کر مجھ سے پوچھا، آپ گھر جا رہے ہیں کہیں اور؟ گھر، میں نے جواب دیا۔ مجھے آوارہ گردی ذرا بھی پسند نہیں، آپ کیسے جائیں گے؟ بس یہ رکشے سے چلا جاؤں گا، میں نے جواب دیا۔ پیدل بھی جا سکتا ہوں، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ چلیے میں آپ کو گھر تک چھوڑ دوں، اس طرح آپ کا گھر بھی دیکھ لوں گی۔ میں نے رسمی طور پر ذرا تکلف سے کام لیا، لیکن اس کے اصرار پر اس کی یہ پیشکش قبول کر لی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ کم از کم اس طرح مزید کچھ لمحات اس قیامت کے قرب میں گزارے جا سکتے تھے۔ میں اس سے محروم نہیں رہنا چاہتا تھا۔ میں نے زیب النساء کو اپنے گھر کا پتہ بتا دیا، مگر مگ بازار کے علاقے سے گزرتے ہوئے اس نے یکایک اپنی گاڑی کا رخ ایک سنسان لمبی اور پتلی سی گلی میں موڑ دیا۔ یہ راستہ میرے گھر کو نہیں جاتا تھا۔ یہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ میں نے حیرت سے کہا، یہ آپ غلط راستے پر آ گئی ہیں۔ یہ سمجھیے آپ کو اغوا کر کے لے جا رہی ہوں۔ وہ شوخی سے ہنس پڑی، اس کی گداز ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ یہ بھی ایک حسین اتفاق ہے کہ ادھر سے گزرتے وقت میرا غریب خانہ پہلے آ گیا۔ گھر کا راستہ دیکھ کر مجھے فوراً یاد آ گیا کہ میرا چھوٹا بھائی آج صبح چیٹاگانگ سے لوٹتے ہوئے تازہ روپ چندہ مچھلی لے کر آیا تھا۔ میری چھوٹی بہن شیبا مچھلی اس قدر لذیذ بناتی ہے کہ آپ نے شاید ہی کبھی ایسی فرائی مچھلی کھائی ہوگی۔ دال اور بھات کے ساتھ اس کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ چند منٹوں کے توقف کے بعد اس نے اپنی گفتگو کا سلسلہ جوڑا، مجھے امید ہے کہ آپ رات کا کھانا میرے ساتھ کھاتے ہوئے کوئی تکلف نہیں محسوس کریں گے۔ زیب النساء زہر کھلانے کے لیے مدعو کرتی تو میں باہوشی اس کی دعوت قبول کر لیتا۔ میں نے ذرا بھی تعامل نہیں کیا، بلکہ کسی قدر بے تکلفی سے اپنا اشتیاق ظاہر کیا۔ ایسا مرد جو ہوٹلوں اور اپنے ہاتھ کے پکے ہوئے کھانے کا ذائقہ زبان سے زہر کی طرح محسوس کرتا ہو، گھر میں پکائے ہوئے کھانوں سے کیسے منہ موڑ سکتا ہے؟ زیب النساء نے کھانے کی میز پر خود تو بہت کم کھایا، مگر مجھے بڑے چاو اور اصرار سے کھلاتی رہی۔ میں نے اس کی طرف جتنی مرتبہ بھی دیکھا اتنی ہی بار یہ سوچا کہ زیب النساء آج مجھ پر اس قدر مہربان کیوں ہو رہی ہے؟ اگر اسے میری وجاہت نے متاثر کیا تو اسے بہت پہلے میری طرف پیش قدمی کرنی چاہیے تھی، مگر آج ہی ایسا کیا ہوا؟ کھانے سے فراغت کے بعد اس کی چھوٹی بہن شیبا نے میرے لیے تازہ لیموں کا شربت بنایا۔ زیب النساء نے اپنے لیے چائے بنوائی۔ میں کتنی ہی دیر تک اسی گھر کے خوشگوار ماحول میں بیٹھا لطف اندوز ہوتا رہا۔ سب لوگ مجھ سے اس طرح بے تکلف ہو گئے جیسے میں اس گھر کا ایک فرد ہوں۔ رات کے 11 بجے ان لوگوں نے مجھے جانے کی اجازت دی۔ میرے انکار کے باوجود زیب النساء کا چھوٹا بھائی مجھے اپنی کار میں گھر تک پہنچانے آیا۔ کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے جب میں بستر پر لیٹا تو احساس ہوا کہ عورت کے بغیر گھر کس قدر سونا سونا سا لگتا ہے، اور زندگی بھی کتنی بے رنگ اور بے کیف اور ادھوری محسوس ہوتی ہے۔ آج مجھے اپنی زندگی میں بہت بڑا خلا سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں زیب النساء کے بارے میں سوچنے لگا، اس کا قرب کس قدر خوشگوار ثابت ہوا، اس کا والہانہ انداز، اس کا شوخ لہجہ، دل کو گرما دینے والی دلکش مسکراہٹ، سب کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ سوچتے سوچتے مجھے غنودگی طاری ہونے لگی۔ خواب میں بھی میں زیب النساء کے سنگ ان دیکھے نہلستانوں اور رنگ برنگ پھلواریوں کی سیر کرتا رہا۔
صبح میری آنکھ کھلی تو دن ہاتھ سے نکل آیا. مجھے 9 بجے دفتر پہنچنا تھا. یہ میری زندگی کا شاید پہلا اتفاق تھا کہ جو اس قدر دیر سے آنکھ کھلی. میرے سارے وجود پر ایک نشہ سا چھایا ہوا تھا جس نے مجھے جلد بیدار ہونے نہیں دیا. میں نے سوچا کہ آج دفتر گول کر دوں, زیب النساء کا سندر سپنا دیکھتا رہوں, لیکن جیسے ہی مجھے چابیوں کا خیال آیا میرا نشہ حیران ہو گیا. میں جلدی تیار ہوا اور جب میں بھاگم بھاگ دفتر پہنچا تو 11 بج چکے تھے. دفتر میں قدم رکھتے ہی مجھے وہاں کی فضا کچھ بدلی سی محسوس ہوئی. دفتر کی بیرونی دروازے پر پولیس کے چند سپاہیوں کو موصف دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنک گیا. دفتر کے لوگ آپس میں جے میں گوئیاں اور سرگوشیاں کر رہے تھے. لڑکیاں سہمی اور گھبرائی ہوئی سی تھی. میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر معاملہ کیا ہے. میری دریافت کرنے پر دفتر کے ایک شخص نے بتایا کہ رات کے وقت کسی نامعلوم چور نے چوکیدار کو شدید زخمی کر دیا. اس کو بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال لے جایا گیا ہے جہاں اسے ہوش میں لانے کی تدبیریں کی جا رہی ہیں. یہ ابھی تک نہیں معلوم ہو سکا کہ اسے کس چیز کی ضرب سے بے ہوش کیا گیا ہے. ایک انجانے خوف سے میرا دل دھڑک اٹھا. یہ جانتے ہوئے بھی کہ تجوری کھولنا آسان ہے اور اس کی چابیاں میرے پاس ہیں, پھر بھی میں نے سراسیمہ سے پوچھا, کیا دفتر میں چوری ہوئی ہے؟ نہیں, اس نے جواب دیا. جہاں سے کوئی چیز چوری نہیں ہوئی دفتر والوں نے اچھی طرح سے اطمینان کر لیا ہے. پھر چور کس لیے آیا تھا؟ اس شخص نے لا علمی کے انداز میں اپنے کندھے اچکائے. ممکن ہے اس کے ہاتھ کوئی چیز نہ لگ سکی ہو اور وہ نامراد واپس چلا گیا ہو. میں اپنے کمرے میں پہنچ کر سانس بھی لینے نہیں پایا تھا کہ باس کی سیکریٹری مس شوبھا نے مجھے انٹرکام پر باس کو یہ حکم سنایا کہ میں 5 لاکھ کی رقم لے کر فوراً باس کے پاس پہنچوں. معاملہ چونکہ طے نہیں ہو سکا اس لیے وہ پارٹی رقم واپس لینے آئی ہے اور بڑی دیر سے میرے انتظار میں بیٹھی ہے. میں نے جیسے ہی چابیاں نکال کر تجوری کھولی دوسرے ہی لمحے آنکھیں دھندلا سی گئیں, دل کی دھڑکنیں یکلخت رک گئیں. میں سناٹے کے عالم میں اپنی جگہ اس طرح منجمد ہو گیا جیسے کوئی بجلی آ گری ہو. میں نے اپنی آنکھیں مسل کر اپنے سامنے چھائی ہوئی دھند مٹانے کی کوشش کی. تجوری خالی تھی اور میرا منہ چڑھا رہی تھی. چرمی بیگ کے ساتھ ساتھ دفتر کی 10,000 کی رقم بھی غائب تھی. صرف ضروری کاغذات اپنی جگہ موجود تھے. پھر میرا سر تیزی سے چکرانے لگا. کمرے کی ہر چیز گھومتے ہوئے محسوس ہوئی. رفتہ رفتہ میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا. جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو باس کے کمرے میں صوفے پر لیٹا ہوا پایا. میں کتنی دیر بے ہوش رہا اس کا مجھے کوئی اندازہ نہ ہو سکا. تاہم حیرت کی بات یہ ہے کہ میں اس قدر مضبوط اعصاب کا مالک بے ہوش کیسے ہو گیا. کمرے میں میرے علاوہ 4 افراد اور تھے. سب سے پہلے میری نظر باس اور زیب النساء پر پڑی. باس کا چہرہ ہر قسم کے جذبات اور احساسات سے عاری اور سپاٹ نظر آ رہا تھا, لیکن زیب النساء کسی قدر فکرمند اور مضطرب دکھائی دی. اس کے چہرے کی شادابیاں مان پڑ گئی اور آنکھوں کے چراغ بجھے سے نظر آ رہے تھے. اسے تردد کا شکار دیکھ کر میرے دل پر چوٹ سی لگی. میں نے اس کے چہرے سے نظر ہٹا کر تیسرے شخص کی طرف دیکھا. یہی وہ شخص تھا جو کل 5 لاکھ روپے لے کر آیا تھا. آج وہ رقم مجھ پر ایک عذاب بن کر نازل ہو گئی. میں گردن تک دلدل میں پھنس چکا تھا. وہ شخص کمرے میں موجود لوگوں میں سب سے زیادہ مضطرب اور ہونک دکھائی دیا. چوتھا چہرہ میرے لیے قطعی اجنبی تھا. اس کی وردی اس کے پیشے کو متعارف کرا رہی تھی. وہ پولیس انسپکٹر تھا. اس کے چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں سختی جھلک رہی تھی. مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ تیزی سے لپک کر میری طرف بڑھا. باقی تینوں میں اس کی تقلید میں میری جانب دوڑ پڑے. میں ان لوگوں کو اپنی طرف آتا دیکھ کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا. کچھ دیر پہلے کا واقعہ یاد آتے ہی خوف کی ایک لہر میرے بدن میں دوڑ گئی. پولیس انسپکٹر کسی قدر بے رحم اور شفاق شخص دکھائی دیتا تھا. اس نے نہایت جارحانہ انداز میں مجھ پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی. جیسے میں کوئی خطرناک ترین مجرم ہوں. اس کی زبان سے نکلتا ہوا ایک ایک لفظ 2 دھاری تلوار کی طرح میرے سینے میں اتر رہا تھا. اگر وہ میرے بدن پر بے دردی سے کوڑے برساتا تو شاید مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی اس کے سوالات سے ہو رہی تھی. مجھے ان سب کی نظروں میں ذلیل کیا جا رہا تھا. تاہم میں نے اپنے حواس کو قابو میں رکھا اور ان کے ہر سوال کا جواب تسلی بخش انداز میں جواب دینے کی کوشش کی. لیکن وہ میرے کسی جواب جیسے مطمئن نہیں ہو رہا تھا. اسے چند لمحات کے توقف کے بعد تیکھے لہجے میں کہنا شروع کیا. دیکھیے مسٹر, آپ فوج میں ایک اہم افسر رہ چکے ہیں. آپ کے باس نہیں چاہتے کہ یہ واقعہ پولیس کیس بن جائے. میں اس ضمن میں صرف اس لیے رعایت دے رہا ہوں کہ فوج کا تقدس مجروح نہ ہو. عوام اخبارات میں یہ خبر پڑھ کر کس قسم کی رائے قائم کریں گے آپ اس بات کا بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں. ساری شہادتیں آپ کے خلاف جا رہی ہیں اور وہ سب کی سب اس قدر ٹھوس ہیں کہ آپ اپنے جرم سے دامن نہیں بچا سکتے. آپ کے پاس اور مس زیب النساء اس امر کے گواہ ہیں اور آپ یہ بھی اعتراف کر چکے ہیں کہ تجوری کی چابیاں آپ کے پاس موجود تھیں. دفتر پہنچ کر آپ نے تجوری دیکھی کھولی تو اسی طرح مکفل تھی. چوکیدار نے ہوش میں آ کر یہ بیان دیا کہ رات کے وقت آپ دفتر کے اگبے حصے سے داخل ہوئے اور بیرونی دروازے سے چرمی بیگ لے کر نکل رہے تھے کہ آپ کا آمنا سامنا ہو گیا. آپ نے اسے دیکھتے اس پر حملہ کر دیا. اپنی دانش میں تو آپ نے چوکیدار کو قتل کر دیا, لیکن قدرت نے اسے بچا لیا. یہ دوسرا سنگین جرم ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ان تمام شواہد کے باوجود آپ کو ایک شرط پر معاف کیا جا سکتا ہے.
میں نے پتھروئی آنکھوں سے اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس مردود چوکیدار نے میرے خلاف قطعاً جھوٹا بیان دیا تھا۔ میں نے مردہ لہجے میں پوچھا، کس شرط پر؟ آپ وہ رقم واپس کر دیں۔ میرے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ میں نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا، میرے پاس وہ رقم کہاں سے آ سکتی ہے جبکہ میں نے چوری نہیں کی؟ آپ انتہائی ڈٹائی سے ان ساری شہادتوں کو جھٹلا رہے ہیں، بڑے افسوس اور شرم کی بات ہے۔ پولیس انسپکٹر مجھے ملامت سے کہا، چوکیدار کا بیان سراسر بکواس ہے، مجھ پر بہتان ہے۔ میں نے چلا کر کہا، چیخنے چلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مسٹر انسپکٹر نے تلخی سے کہا، آپ قانون کی نظروں میں مجرم بن چکے ہیں۔ چوکیدار اس واقعے کا عینی گواہ ہے۔ آپ اس کے بیان کو کسی بھی عدالت میں جھٹلا نہیں سکتے، نہ ہی جیل سے بچ سکتے ہیں۔ یہ میرے خلاف کوئی گھناؤنی سازش معلوم ہوتی ہے۔ مجھے اپنی آواز ویران، کھوکھلی اور بہت دور سے آتی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ اس وقت زیب النساء نے جھرجھراتی آواز میں پولیس انسپکٹر کو مخاطب کیا، کیوں نہ آپ ان کے گھر کی تلاشی لے لیں؟ پولیس انسپکٹر نے پل بھر کر کچھ سوچ کر اس بات میں سر ہلایا، آپ کہتی ہیں تو چل کر ان کے گھر کی تلاشی لیے لیتا ہوں، لیکن کوئی احمق شخص بھی اتنی بڑی رقم چرانے کے بعد اپنے گھر میں چھپا کر نہیں رکھ سکتا۔ پھر وہ میری طرف متوجہ ہوا، کیا ہم آپ کے گھر کی تلاشی لے سکتے ہیں؟ اس سے مجھے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، ٹھیک ہے۔ میں نے بڑے اعتماد سے جواب دیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، چلیے۔ میں ان چاروں کو اپنے ہمراہ لے کر گھر پہنچا۔ انسپکٹر نے ان سب کے سامنے میرے گھر کی تلاشی لینا شروع کی۔ میرے کمرے میں سامان ہی کیا تھا، میں تو ایک مسافر کی طرح رہ رہا تھا۔ تلاشی کے دوران میرا سوٹ کیس بھی کھلوایا گیا اور اس میں وہ چرمی بیگ برآمد ہوا جس میں 5 لاکھ روپے کی رقم کے علاوہ دفتر کی 10,000 کی رقم بھی موجود تھی۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے اس رقم کو دیکھنے لگا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں دھڑکنے لگا، مجھے جیسے دلدل میں دھکا دے دیا گیا۔ اب میرے پاس اس دلدل سے نکلنے کے لیے ایک تنکے کا سہارا بھی نہیں تھا۔ پھر مجھے قانونی گرفت سے اس طرح نجات ملی کہ ان لوگوں کے کہنے پر میں نے ایک ایسی تحریر لکھ کر دے دی جو میرے لیے کسی وقت بھی پھانسی کا پھندا ثابت ہو سکتی تھی۔ اس تحریر سے میں کسی بھی لمحے قانون کی گرفت میں آ سکتا تھا، یہ مجبوری تھی۔ اس کے علاوہ میرے لیے چھٹکارے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اس دن اور پھر رات بھر سوچ کر میرا دماغ شل ہو گیا، لیکن میری سمجھ میں کچھ بھی نہ آ سکا۔ یہ تو صاف ظاہر تھا کہ کسی نے میرے خلاف سازش کر کے مجھے پھنسانے کی کوشش کی اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گیا۔ لیکن مجھے پھنسا کر آخر اسے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا تھا؟ میں دفتر کے کسی شخص کی راہ میں رکاوٹ بھی نہیں بنا۔ کسی کو مجھ سے ایسی کیا دشمنی ہو سکتی تھی؟ مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا جس پر شک کر سکتا۔ جس کسی کا بھی مجھے پھانسنے کا منصوبہ بنایا تھا اس نے بے انتہا ذہانت کا ثبوت دیا۔ وہ شخص چاہتا تو ساری رقم ہڑپ کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ تو صرف مجھے ذلیل کرنا چاہتا تھا، میرے دامن پر رسوائی اور بدنامی کا داغ لگانا چاہتا تھا، لیکن آخر کیوں؟ اس سے اس کا کیا مقصد تھا؟ وہ کیا حاصل کرنا چاہتا تھا؟ سوچتے سوچتے میرا دماغ چکرا گیا۔ بے شمار سوالات تھے جو میرے ذہن میں کلبلا رہے تھے، لیکن میرے پاس کسی بھی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں گھوپ اندھیرے میں کھڑا تھا۔ کئی دنوں تک اس جان کا صدمے سے اس قدر دل گرفتہ رہا کہ کمرے سے باہر نہیں نکلا۔ مجھے باہر نکل کر کرنا بھی کیا تھا؟ اتنے بڑے شہر میں میرا کوئی دوست مونس اور غمخوار نہیں تھا۔ گنتی کے چند شناسہ لوگ تھے جن سے میرے تعلقات رسمی سے تھے۔ ان میں کوئی بھی میرا درد دل بانٹ نہیں سکتا تھا، کوئی میرے دامن سے بدنامی کا داغ دھو نہیں سکتا تھا۔ ان دنوں بستر پر لیٹے لیٹے چھت گھورتا رہا۔ آپ باتیں کرنے لگ جاتا۔ میرے ذہن میں اس واقعے سے جو شبہات ابھرتے رہے ان پر گھنٹوں غور کرتا۔ میں ان تمام کڑیوں کو ایک دوسرے سے ملانے کی کوشش کرتا جن کا کوئی سرا ہی نہیں تھا۔ تھک ہار کر میں زیب النساء کے بارے میں سوچنے لگتا۔ اس کا تراشیدہ پیکر میرے تصورات میں لہراتا تو دل کا بوجھ کچھ ہلکا محسوس ہوتا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ زیب النساء سے ایک بار مل لینا چاہیے، اس سے مل کر سفارش پیش کرنا چاہیے۔ ممکن ہے اس کے دل میں میرے لیے ہمدردی کے جذبات متزن ہوں، شاید اسے میری بے گناہی کا یقین ہو۔ میں دکھ سے یہ سوچ کر رہ جاتا کہ حالات نے میرے ساتھ کس قدر سنگین مذاق کیا ہے۔ زیب النساء اس واقعے سے ایک دن پہلے ہی میری جانب مائل ہوئی۔ اس کی قربت نے مجھے عجیب سے احساسات میں مبتلا کر دیا۔ میں زندگی کے اس رخ کی طرف دیکھنے لگا تھا جو اب تک میری نظروں سے اوجھل رہا، لیکن دوسرا ہی دن میری زندگی میں تاریکی لیے طلوع ہوا اور میرا سب کچھ اس میں کھو کر رہ گیا۔ ایک ہفتے کے بعد میں نہ چاہتے ہوئے بھی زیب النساء کے گھر جا پہنچا۔ میں اسے اپنی بے گناہی کا یقین دلانا چاہتا تھا، اس طرح میرے اعصاب ہلکے پھلکے ہو جاتے۔ وہ ایک ذہین، سمجھدار اور اعلیٰ تعلیم یافتہ عورت تھی۔ اس کی غم گساری میرے دل سے پھانس نکال سکتی تھی، مجھے جینے کا حوصلہ دے سکتی تھی، لیکن مجھے دیکھتے اس کی شہابی پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں۔ اس کا حسین چہرہ نفرت سے سکڑ سا گیا۔ اس کی جھیل سے گہری آنکھوں میں چنگاریاں سے بھڑکنے لگی۔ اس کا ایک ایک لفظ میرے دل میں زہریلا تیر بن کر اتر گیا۔ مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ وہ اس قدر رکھائی سے پیش آئے گی۔ اسے مجھے کچھ بولنے اور صفائی پیش کرنے کا موقع تک نہ دیا۔ میرا دل اندر سے ٹوٹ کر کسی کانچ کی طرح ریزہ ریزہ ہو گیا۔ جب میں شکستہ دل اور نامراد لوٹنے لگا تو اسے سخت لہجے میں تنبیہ کی، آپ آئندہ اپنی شکل دکھانے کی زحمت بھی نہ کریں۔ ایک ہفتہ اور گزر گیا۔ آہستہ آہستہ میں ذہنی طور پر نارمل ہوتا گیا۔ تنگ دستی اور فکر معاش نے زیب النساء کا خیال دل سے کافی حد تک دور کر دیا۔
اب مجھے دوبارہ زندگی کی جہنم میں جدوجہد اور مشقت کرنا تھی۔ پینشن کی رقم سے گزارا کیوں کر ہوتا اور پس انداز کی ہوئی رقم کب تک چلتی؟ میں نے 2-3 بڑے اخبارات میں حالی آسامیوں کے اشتہارات دیکھے اور 3 دن میں کوئی 15-20 درخواستیں لکھ کر ارسال کر دیں اور کچھ دفاتر کے چکر بھی کاٹے۔ ایک دن مجھے شام کے وقت مجھے اس قدر وحشت محسوس ہوئی کہ میں اپنی پسندیدہ اداکارہ کیوری کی فلم کا آخری شوٹ دیکھنے نیو یارک چلا گیا۔ بلاکا سینما میں کئی ہفتوں سے یہ فلم چل رہی تھی۔ جب میں یہ فلم دیکھ کر لوٹا تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ گلیاں سنسان اور ویران پڑی تھی، چاروں طرف ایک گہرا سناٹا طاری تھا۔ میں رنکن اسٹریٹ کے نکڑ پر پہنچا کہ عقب سے کسی دوڑنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، اسٹریٹ لائٹ کی زرد روشنی میں ایک نسوانی حیولہ وحشت زدہ انداز میں میری سمت دوڑتا چلا رہا تھا۔ میں ٹھٹک کر رک گیا، میری رگوں میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ وہ بھاگتے بھاگتے پیچھے کی طرف بار بار دیکھتی جا رہی تھی، اس کا تعاقب کیا جا رہا تھا۔ میرے قریب سے گزرتے وہ ٹھٹک کر رکی۔ وہ ایک نوجوان اور پرکشش لڑکی تھی، اسے چہرے سے دہشت اور سراسیمگی کا اظہار ہو رہا تھا۔ اس نے میرا سرتپا جائزہ لیا اور میرے قریب پہنچ کر میرا شانہ تھام لیا۔ خدا کے لیے آپ مجھے بچا لیں، اس نے پھولی ہوئی سانس کے درمیان کہا۔ بدماش میرے تعاقب میں لگے ہیں، کون لوگ؟ میں انہیں نہیں جانتی۔ ڈرو نہیں، میں نے اسے تسلی دی۔ وہ تعداد میں کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ اسے خوفزدہ نظروں سے پیچھے کی طرف دیکھتے ہوئے کانپتی آواز میں جواب دیا، ان 4 کے پاس چاقو بھی ہیں۔ میرے بدن میں خون کی گردش تیز ہو گئی۔ یہ لمحہ ایسا تھا کہ میں اس لڑکی سے مزید پوچھ گچھ نہیں کر سکتا۔ وہ اس قدر دہشت زدہ اور ہراساں نظر آ رہی تھی کہ مجھے اس پر ترس آ گیا۔ میں نے اس کو ہر قیمت پر بچانے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی لمحے میں نے بہت دور سے کئی آدمیوں کے دوڑنے کی آوازیں سنی جو رفتہ رفتہ قریب آتی جا رہی تھی۔ میں نے لڑکی کا مورتش ہاتھ پکڑا اور منی اسٹریٹ کی طرف اسے لے کر لپکا۔ وہ آوازیں برابر کی گلی سے آ رہی تھی۔ دفعتاً گہری خاموشی چھا گئی اور پھر اس سناٹے میں ایک بھاری آواز گونجی، لڑکی ادھر! منی اسٹریٹ کی طرف گئی ہوگی۔ لڑکی کے منہ سے بے ساختہ سی چیخ نکل گئی۔ خطرہ ہمارے سروں پر موت بن کر منڈلانے لگا۔ 1-2 بدماش ہوتے تو میں آسانی سے ان سے نمٹ سکتا تھا، لیکن لڑکی نے بتایا کہ وہ تعداد میں 4 ہیں اور مسلح بھی ہیں۔ میں نے حتیٰ شخص ان 4 بدماشوں سے بیک وقت کس طرح نبرد آزما ہو سکتا تھا۔ میں لڑکی کو تقریباً گھسیٹتا ہوا ایک بنگلے کی طرف بڑھا۔ بنگلہ ڈاکٹر چودھری کا تھا جو اپنی بیوی اور بوڑھی ساس کے ساتھ رہتے تھے۔ بنگلے کا گیٹ بوسیدہ حالت میں کھلا پڑا تھا۔ میں لڑکی کو لیے ہوئے تیزی کے ساتھ بنگلے کے احاطے میں گھس گیا۔ پورا بنگلہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن یہ تاریکی ہمارے لیے معاون ثابت ہو رہی تھی۔ ہم دونوں چوروں کی طرح دبے پاؤں اگلے حصے میں آگے۔ لڑکی مجھ سے لگ کر کھڑی ہو گئی اور اپنی پھولی سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ پڑوس سے کسی بنگلے کی منزل سے ہلکی ہلکی روشنی جہاں تک پہنچ رہی تھی، میں نے اپنی ساری توجہ اور اپنے کان سڑک کی طرف لگا دی۔ چند لمحے بھی نہیں گزرے تھے کہ بہت سے قدموں کی آوازیں ابھریں اور وہ لوگ بنگلے کے بیرونی دروازے کے پاس آ کر رک گئے۔ آخر وہ گئی کہاں؟ ایک رخت آواز گہرے سناٹے میں گونجی، کسی گھر میں تو نہیں گھس گئی؟ اتنی جلدی وہ کسی گھر میں پناہ لے سکتی ہے؟ ایک تیسری آواز نے سرگوشی کی، شاید وہ کسی اور گلی میں چلی گئی ہے، کہیں وہ اس بنگلے میں تو نہیں چھپ گئی؟ چوتھی آواز نے اپنا شک ظاہر کیا، کیوں نہ ہم اس گھر کی تلاشی لے لیں؟ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، کرخت لہجے میں تائید کے انداز میں کہا گیا۔ لڑکی کے بدن پر جیسے بجلی سے گر گئی، وہ دہشت زدہ ہو کر میری پیٹھ سے چپک گئی۔ اس کا پورا بدن دھیرے دھیرے کانپ رہا تھا۔ میں خطرہ محسوس کرتے ہی نیم تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کوئی ایسی چیز تلاش کر رہا تھا جس سے اپنا دفاع کر سکوں اور لڑکی کو بھی ان بدماشوں سے محفوظ رکھ سکوں۔ تھوڑے ہی فاصلے پر مجھے ایک ڈنڈا پڑا دکھائی دیا۔ میرے بدن میں فرحت کی سی لہر دوڑ گئی۔ میں نے سرے سے وہ ڈنڈا اٹھایا اور ساتھ ہی ایک بڑا پتھر اٹھا کر لڑکی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ کوئی بدماش اس طرف آئے تو تم بلا جھجک اس کے سر پر پتھر دے مارنا۔ میں نے اسے کان میں سرگوشی کی۔ لڑکی کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئیں، اس کے ہاتھ میں پتھر کانپنے لگا۔ خوف کی شدت سے وہ بری طرح لرز رہی تھی۔ میں نے اس کا شانہ تھپتھپایا، گھبراؤ نہیں، میں ان بدماشوں سے اب تنہا بھی نمٹ سکتا ہوں۔ بس تم صرف ایک ہی خبر لے لینا، باقیوں کو میں سنبھال لوں گا۔ صرف ایک بدماش بنگلے کے ہاتھ میں داخل ہوا۔ اس کی آہٹوں سے اندازہ ہوا کہ وہ اگلے حصے کی طرف کسی قدر آہستگی سے آ رہا ہے۔ میں نے سینے میں سانس روک کر ڈنڈے پر ہاتھ کی گرفت مضبوط کر لی اور متوقع حملے کے انتظار میں چوکنا ہو گیا۔ اچانک ہی کسی کمرے میں کھٹپٹ کی آواز گونجی اور احاطے کے گوشے میں روشنی پھیل گئی۔ شاید کوئی کھڑکی کھولی گئی تھی۔ اس بدماش کے قدموں کی آوازیں یکلخت بند ہو گئیں۔ دوسرے ہی لمحے وہ بیرونی گیٹ کی طرف لپکا اور دوڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ کون ہے؟ ڈاکٹر چودھری کی مانوس آواز سناٹے میں گونجی۔ کون ہے بھائی؟ اس آواز کے جواب میں وہ لوگ تیز قدموں سے جانے کی سمت چل پڑے۔ چند ثانیوں کے بعد کھڑکی ہلکے سے چوٹ کے ساتھ بند ہو گئی۔ دوبارہ وہی اندھیرا اور سکون طاری ہو گیا۔ تاہم میں نے اپنی جگہ سے کوئی حرکت نہیں کی۔ میں خطرہ ٹل جانے کا اچھی طرح سے یقین کر لینا چاہتا تھا، کیونکہ ان بدماشوں کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ وہ باہر کہیں چھپ کر انتظار بھی کر سکتے تھے۔ خاصی دیر گزر جانے کے بعد احساس ہوا کہ خطرہ ٹل گیا ہے۔ میں نے گردن گھما کر لڑکی کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر طمانینت سی آ گئی۔ میں نے اسے قریب ہو کر اسے ہدایت کی کہ وہ دبے پاؤں میرے ساتھ آئے۔ لڑکی نے اپنے سینے اور شانے پر ساڑی کا پلو درست کرتے ہوئے میری طرف دیکھا اور پھر میرا ہاتھ تھام لیا۔ ہم چند ہی ثانیوں میں سڑک پر پہنچ گئے۔ میں اسے اپنے ہمراہ لے کر وائر اسٹریٹ کی طرف بڑھا جہاں میری قیامگاہ تھی۔ یہ وقت ایسا نہیں تھا کہ میں اسے گھر کا
اسی گھر کا پتہ دریافت کرتا اور اسے لے جا کر اسے گھر چھوڑ دیتا۔ اچانک ہی بہت دور سے کئی آدمیوں کی آپس میں باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دی۔ خطرہ ہمارے سروں پر دوبارہ منڈلانے لگا۔ ہم دونوں تیز تیز قدموں سے چلنے لگے۔ چند لمحوں بعد ہم وائر اسٹریٹ پر آ گئے۔ گھر پہنچ کر میں نے تالا کھولا اور لڑکی کو ساتھ لیے ہوئے کمرے میں داخل ہو گیا۔ لڑکی بری طرح ہانپ رہی تھی۔ میں نے اندر سے دروازہ بند کیا اور زیرو پاور کا نائٹ بلب روشن کر دیا۔ ٹیوب لائٹ روشن کر کے میں کسی قسم کا کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ بدماش میرے کمرے میں اتنی رات گئے روشنی دیکھ کر مشکوک ہو سکتے تھے۔ زیرو پاور کے بلب کی روشنی اس قدر تیز تھی کہ میں لڑکی کا سراپا واضح طور پر دیکھ رہا تھا۔ وہ متناسب بدن اور جاذبی نظر نقوش کی مالک تھی، لیکن اس کے چہرے پر جو علامات نمایاں تھی اس سے میرے لیے یہ اندازہ لگانا دشوار نہیں تھا کہ وہ مشکوک کردار کی لڑکی ہے۔ مجھے اس لمحے ہلکا سا تعصب ہوا۔ ایسے ویسے کردار کی لڑکی کا بدماشوں سے بھی تعلق ہو سکتا تھا۔ ایک انجانے خوف کا احساس میری ریڑھ کی ہڈی کو چھو گیا۔ اس کی جہاں موجودگی میرے لیے رسوائی کا سبب بن سکتی تھی۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اس لڑکی سے جتنی جلدی چھٹکارا حاصل کر لیا جائے اسی قدر میرے حق میں بہتر رہے گا۔ لڑکی کا لباس بڑی حد تک بے ترتیب سے نظر آیا، لیکن اسے اپنا ہوش ہی کہاں تھا۔ وہ میرے کمرے کے وسط میں کھڑی ہوئی کسی قدر بے نیازی سے ایک ایک چیز کا جائزہ لے رہی تھی۔ میرا کمرہ ایسا آراستہ بھی نہیں تھا کہ کسی کی توجہ کا مرکز بن سکے۔ یہ ایک سادہ سا کمرہ تھا، اس میں کسی قسم کی کوئی تزئین و آرائش نہیں تھی۔ میں نے قیاس کیا کہ وہ بے مقصد کمرے کے در و دیوار کو تک رہی تھی، جیسے اس کا مقصد محض وقت گزاری ہو۔ کتنے ہی لمحات گزر گئے، میں نے اسے اس قدر مطمئن پا کر متعجب نظروں سے دیکھا اور اس پر کسی قسم کا خوف و ہراس طاری نہیں تھا۔ تم نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ میں نے اسے مخاطب کیا۔ جلدی سے سارا قصہ سناؤ تاکہ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں۔ اس نے میری طرف پلٹ کر مجھے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر سرخی سی دوڑ گئی۔ ایک انجانہ سے احساس اس کی آنکھوں میں ابھرنے لگا۔ اس کے ہونٹ سکڑنے کے انداز میں کھلے، مگر کسی خیال کے تحت اس نے اپنی مسکراہٹ کو منجمد کر دیا۔ وہ بولی تو اس کے لہجے میں خوف کا ذرا سے بھی شائبہ محسوس نہیں ہوا۔ میں ابھی آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں، پہلے اپنا لباس ٹھیک کر لوں۔ اس نے میرے کچھ کہنے سے پیشتر ساڑی کا پلو شانے سے الگ کیا۔ میں دوسری طرف منہ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی اس بے باک اور عامیانہ حرکت پر میرے دل میں نفرت سی پیدا ہوئی۔ اس میں کسی قسم کا حجاب بھی نہیں تھا، گویا میرا اندازہ اس کے بارے میں درست ہی تھا۔ اسی پر میں نے اپنے کمرے کے آس پاس بہت سے قدموں کا شور سنا۔ دوسرے لمحے دروازے پر مسلسل دستک ہونے لگی۔ میں گھبرا سا گیا اور میں نے پلٹ کر لڑکی کی طرف دیکھا۔ اس کے لبوں پر ہلکا سا تبسم ابھر کے پھیل گیا۔ اس کی آنکھیں کسی احساس کی شوخی سے چمکنے لگی۔ میری رگوں میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میں نے بدحواس ہو کر مورتش آواز میں پوچھا، کون ہے؟ دروازہ کھولو۔ ایک مانوس آواز ابھری۔ یہ آواز زین العابدین کی تھی، جو اسی محلے میں رہتے تھے اور ریٹائرڈ پولیس انسپکٹر تھے۔ میں ان کی آواز سن کر حیران بھی ہوا اور کسی قدر سراسی ماں بھی اتنی رات گئے ان کا آنا حالی از علت نہیں تھا۔ ان کے ساتھ اور بھی لوگ تھے جن کی آوازوں کی بھنبھناہٹ لمحہ بہ لمحہ تیز ہو رہی تھی۔ میں نے سٹپٹا کر لڑکی کی طرف دیکھا۔ میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ دستک تھی کہ مسلسل ہوئے جا رہی تھی۔ مجھے دروازہ کھولنے کے سوا کوئی اور صورت نظر نہیں آئی۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ سب سے پہلے میری نظر زین العابدین پر پڑی۔ مجھے دیکھ کر ان کا منہ نفرت سے کھل گیا۔ ان کے ساتھ محلے کے ایک بزرگ اور دو آدمی اور بھی تھے جن کے چہرے میرے لیے اجنبی تھے۔ وہ سب دندناتے ہوئے میرے کمرے میں گھس آئے۔ ایک شخص فوراً ہی اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ ان سب کی نظریں اس لڑکی کی طرف اٹھی ہوئی تھیں، جو مگر لڑکی کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اسی طرح بے حجابانہ انداز میں کھڑی رہی۔ زین العابدین صاحب نے لڑکی کو ایک نظر دیکھنے کے بعد پلٹ کر میری طرف خوشمگین نگاہوں سے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں جو سوال تھا اس سے مجھے بری طرح بوکھلا دیا۔ انہوں نے کرخت لہجے میں پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ میں نے کچھ کہنا چاہا لیکن الفاظ حلق میں اٹک کر رہ گئے۔ میں ان سے کہتا بھی کیا؟ لڑکی جس عالم میں کھڑی تھی اس نے میرے کردار کو ان لوگوں کی نظروں میں مشکوک کر دیا۔ میں سکتے کسی حالت میں کھڑا رہا۔ محلے کے بزرگ مجھے گمسم پا کر مخاطب ہوئے، آپ کو اس محلے میں یہ کمرہ اس لیے کرائے پر دیا گیا تھا کہ شریفوں کی طرح رہیں گے؟ اس محلے میں بہو بیٹیاں اور جوان لڑکے رہتے ہیں۔ آپ جیسے ذمہ دار آدمی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ بد کردار عورتوں کو اپنے ہاں لے کر آئیں۔ یہ ایک ایسا الزام تھا کہ میں تل ملا کر رہ گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے سینے پر گرم گرم سلاخ داغ دی۔ نکی کا صلہ مجھے ذلت اور رسوائی کی صورت میں مل رہا تھا۔ مجھ سے برداشت نہ ہو سکا۔ میں نے مختصر الفاظ میں انہیں ساری کہانی سنا دی۔ ان لوگوں کے چہروں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ انہیں میرے ایک بھی لفظ پر اعتبار نہیں آیا۔ زین العابدین پھر سے پولیس انسپکٹر بن گئے۔ انہوں نے مجھ پر بے رحمانہ لہجے اور سخت الفاظ میں جرح شروع کر دی۔ میں نے ان کے تمام سوالات کے صحیح جوابات دیے، مگر انہیں پھر بھی یقین نہیں آیا۔ انہوں نے لڑکی کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، کیا یہ سارے واقعات درست ہیں؟ جی نہیں۔ لڑکی نے نفی میں سر ہلایا، یہ ساری کہانی من گھڑت ہے۔ یہ صاحب مجھے 200 ٹاکا کے عوض یہاں لے کر آئے ہیں اور میں یہاں پہلی بار نہیں آئی ہوں، کئی بار آ چکی ہوں۔ میں لڑکی کی زبان سے اس قدر سفید جھوٹ اور بہتان سن کر سناٹے میں آ گیا۔ دوسرے لمحے میری رگوں میں خون ابلنے لگا۔ میں غضبناک انداز میں لڑکی کی طرف جھپٹا، مگر اس نے دوڑ کر ان لوگوں کے درمیان پناہ لے لی۔ پھر میرے ساتھ وہی کچھ پیش آیا جو میں نہیں چاہتا تھا اور میرے لیے کسی بھی طرح مناسب نہیں تھا۔ سب سے پہلے اس لڑکی کو نکال دیا گیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے بڑی دیر تک میرے کردار پر نشتر آمیز رائے زنی کی۔ مجھ پر لعنت ملامت کی گئی۔ میں اس واقعے میں کچھ اس طرح ملوث ہو گیا کہ کسی صورت انہیں اپنی بے گناہی کا یقین نہیں دلا سکا۔
میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ ان کے ہر حکم کی تعمیل کروں۔ اس نتیجے میں مجھے ایک تحریر دینا پڑی جس میں نے اپنی بدکاری کا اعتراف کرتے ہوئے آئندہ ایک شریف آدمی کی طرح اس محلے میں رہنے کا عہد کیا۔ زین العابدین نے مجھ سے وعدہ کیا کہ اس واقعے کا کسی سے تذکرہ نہیں کیا جائے گا، لیکن مجھے اپنی اس تحریر کا پاس کرنا ہوگا۔ میں اگر دوبارہ بدکاری میں ملوث ہو گیا تو مجھے فی الفور قانون کے حوالے کر دیں گے۔ ان لوگوں کے باہر نکلتے ہی میں کسی ٹوٹی شاخ کی طرح بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ میں اپنا سر تھام لیا، اس ذلت اور رسوائی سے میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ذہن معاف ہو گیا، طرح طرح کے خیالوں کی یورش مجھے پاگل کیے دے رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ کیا اب بھی مجھے کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کرنا چاہیے، خاص کر کسی عورت کے ساتھ۔ مجھے کوئی ایک ہفتے کے بعد کومیلا شہر اپنے ایک دوست سے ملنے کے لیے جانا تھا، لیکن میں نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ میرا نہ جانا بہتر ہے۔ سفر میں نہ جانے کیا واقعہ پیش آ جائے، میں ایک مرتبہ پھر ذہنی طور پر بری طرح الجھ گیا۔ گو یہ دوسرا واقعہ کسی قدر مختلف نوعیت کا تھا، لیکن میرا دل اس شہر سے اچاٹ ہو کر رہ گیا۔ قسمت نے میرے ساتھ عجیب کھیل کھیلا۔ آخر یہ سارے واقعات کس لیے پیش آ رہے ہیں؟ کون کٹھ پتلی کا کھیل کھیل رہا ہے؟ کس کے ہاتھ میں اس کی ڈوریاں ہیں؟ میں کرب، دکھ اور غصے سے سوچنا اور اپنا دل محسوس کر رہ جاتا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اور کہاں جاؤں، اپنے نادیدہ دشمن کو کہاں اور کیسے تلاش کروں۔ مجھے 6-7 دنوں کے بعد 2-3 جگہ سے انٹرویو کے لیے طلب کیا گیا۔ ایک فرم نے اپنے طور پر کیشیئر کی ملازمت کی پیشکش کی، لیکن میں نے توبہ کر لی کہ آئندہ کبھی ایسی ملازمت نہیں کروں گا۔ میں ایک دن کریسنٹ ٹیکسٹائل ملز میں سیکیورٹی آفیسر کے عہدے کے لیے انٹرویو دینے پہنچا۔ انٹرویو بے حد کامیاب رہا اور تیسرے دن مجھے اس کمپنی کی جانب سے تقرر نامہ موصول ہو گیا۔ کریسنٹ ٹیکسٹائل ملز میں یہ میرا پہلا دن تھا۔ میں اپنا تقرر نامہ لے کر رسمی کارروائی کے طور پر ڈائریکٹر کے کمرے میں حاضری دینے پہنچا۔ ڈائریکٹر اس وقت ٹیلی فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس کی آواز کی لرزش و تدریج بڑھتی جا رہی تھی۔ یکا یک اس کی آنکھوں میں خوف و ہراس آیا اور ریسیور ہاتھ سے چھوٹتے بچا۔ اس کا چہرہ زرد ہوتا چلا گیا۔ اسے سراسیمگی کے عالم میں دیکھ کر مجھے کسی قدر حیرانی ہوئی اور اس پر ترس بھی آیا۔ اس ڈائریکٹر نے میرا انٹرویو لیا اور تقرر نامہ اس کی طرف سے جاری کیا گیا۔ جب اس نے اپنی گفتگو ختم کر کے ریسیور ٹیبل پر رکھا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جیسے ہی مجھ پر نظر پڑی وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑا، پھر اس کا چہرہ متغیر ہونے لگا۔ میں نے اسے حواس باختہ دے کر اسے ہمدردانہ لہجے میں پوچھا، سر خیریت تو ہے؟ آپ بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں۔ ڈائریکٹر نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ اس نے مجھ پر خوفزدہ سی نظر ڈالی اور جیب سے رومال نکال کر چہرے کا پسینہ پونچھنے لگا۔ پسینہ پونچھنے کے بعد اس نے دوبارہ ہاتھ کوٹ کے اندرونی جیب میں ڈالا۔ جب اس کا ہاتھ باہر آیا تو اس میں ایک بھاری بھرکم بٹوا موجود تھا۔ اس نے 100 ٹاکا کے 5 نوٹ نکالے اور میری جانب بڑھا دیے۔ اس کے ہاتھ ابھی تک لرز رہے تھے۔ میں نے حیرت بھری نظریں اس نوٹوں پر مرکوز کی اور سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ تم اس رقم کو اپنی ایک دن کی تنخواہ سمجھ کر رکھ لو، اس نے مورتش آواز میں کہا۔ میں اسے تنخواہ لینے نہیں آیا۔ میں نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا اور اپنا تقرر نامہ اس کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ میں آج ہی اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہوا ہوں۔ اس نے نوٹ میرے آگے ڈال دیے۔ تم یہ رقم لے کر یہاں سے ابھی اور اسی وقت رخصت ہو جاؤ اور آئندہ یہاں مت آنا۔ ہمیں تمہاری خدمات کی کوئی ضرورت نہیں۔ مگر کیوں؟ میں نے تحیر زدہ ہو کر پوچھا۔ اس کی اس بات نے مجھے بری طرح چکرا دیا۔ اس کے چہرے کی زردی خشونت میں بدل گئی۔ اس نے لرزاں آواز میں سرد مہری سے جواب دیا، میں نے کہہ دیا نا کہ ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے پاس کیوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میرا ذہن یک بار جھنجھنا اٹھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ سکا کہ یہاں میرے ساتھ ذلت آمیز سلوک کس لیے کیا جا رہا ہے، اور اس ایک ماہ میں میرے ساتھ جتنے بھی واقعات پیش آئے ان میں میری حالت کے پہلو تھے۔ میں ہر جگہ رسوا ہوا۔ اب ایک بار پھر میری ذات کا وقار مجروح کیا جا رہا تھا۔ اس قدر سنگین مذاق کرنے کی آخر کیا ضرورت تھی؟ اگر ملازمت نہیں دینی تھی تو پہلے ہی صاف طور پر انکار کر دیا جاتا۔ مجھے تقرر نامہ ارسال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے بے چارگی سے اس کی طرف دیکھا اور مردہ سی آواز میں بولا، صاف صاف بتائیے آپ مجھے ملازمت سے کیوں نکال رہے ہیں؟ کیا یہ میرے ساتھ مذاق نہیں؟ زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ یکا یک شیر ہو گیا اور اس نے مجھے خشمگین نظروں سے گھورتے ہوئے تحکمانہ لہجے میں کہا، بس یہ میرا حکم ہے، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ اسی وقت کمرے سے نکل جاؤ۔ آخر کیوں؟ میں نے بگڑ کر وحشیانہ انداز میں چیخا۔ پھر میں غصے کی حالت میں کانپتا ہوا کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اسی کرسی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ میری نس نس میں لاوا ابلنے لگا۔ مجھے اس کی وجہ بتاؤ ورنہ میں تمہیں بخشوں گا نہیں۔ وہ میری اس غیر متوقع دھمکی پر کچھ خوفزدہ سا ہو گیا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے ہکلایا، ماما میں کچھ نہیں جانتا، بس ایک حکم ہے جس کی میں تعمیل کر رہا ہوں۔ کس کا حکم ہے؟ میرا سخت لہجہ کمرے میں گونجا۔ مجھے بے وقوف بنانے کی ضرورت نہیں۔ اس پر سراسیمگی طاری ہونے لگی۔ اس نے سر پٹا کر دہشت زدہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں کچھ بتا نہیں سکا۔ اس کے انکار نے مجھ پر جنون طاری کر دیا۔ پھر میں نے کسی کے نتیجے کی پرواہ کیے بغیر جھک کر صفاقی سے اسے کوٹ کا کالر پکڑ لیا اور اسے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ اگر تم نے اس شخص کے بارے میں نہیں بتایا تو میں تمہارا گلا گھونٹ دوں گا، میں نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ اسے شاید توقع نہیں تھی کہ میں اس کے ساتھ اس قدر درندگی سے پیش آؤں گا۔ اس نے تھوک نگلتے ہوئے مجھے دہشت زدہ نظروں سے دیکھا، پھر مورتش آواز میں بولا، 1 منٹ صبر کرو، ابھی بتاتا ہوں۔ میرا کالر چھوڑ دو۔
میں نے کوٹ کی کالر پر اپنی گرفت ڈھیلی کر جو بے تابانہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا. اسے اپنا کوٹ درست کرتے اور بدحواسی پر قابو پاتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر کہا, میں اس شخص کو ذاتی طور پر بالکل بھی نہیں جانتا, نہ ہی اس کے نام اور پتہ سے واقف ہوں. تمہارے آنے سے کچھ دیر پہلے اس کا فون آیا تھا. اس نے مجھے حکم دیا کہ میں آج ہی بلکہ اسی وقت تمہیں ملازمت سے نکال دوں, اس کے عوض ایک پیسہ بھی نہ کروں. لیکن میں پھر بھی تمہیں 500 ٹاکا دے رہا ہوں, تم اس کا تذکرہ کسی سے نہیں کرو گی. اس کی آواز اٹکنے لگی. مگر جب تم اس شخص سے واقف نہیں ہو تو پھر اس کے حکم کی تعمیل کس لیے کر رہے ہو؟ کیا تم مجھ سے جھوٹ نہیں بول رہے؟ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا. حکم عدولی کی صورت میں مجھے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑیں گے. میری جوان اور اکلوتی بیٹی اس وقت اس کے پاس ہے. اس نے ٹیلی فون پر مجھے میری بیٹی کی آواز سنائی تھی. وہ رو رہی تھی. میں سناٹے میں آ گئی اور مجھ پر سختی کی کیفیت طاری ہونے لگی. آخر وہ کون تھا؟ میں نے چکراتے ہوئے سوچا, اسے مجھ سے کیا دشمنی تھی؟ وہ میری ملازمت کے در پہ کیوں ہو رہا ہے؟ آخر وہ چاہتا کیا ہے؟ گو میرے ذہن میں کئی بار یہ خیال آیا کہ پس پردہ وہ میرا کوئی دشمن ہے, لیکن میں نے اسی دوسری طرف واہمہ بھی تصور کیا, کیونکہ بظاہر اسی کوئی بنیادی وجہ نہیں تھی. میرے ساتھ جو واقعات پیش آئے وہ محض اتفاقات بھی ہو سکتے ہیں. دشمنی اس وقت کی جاتی ہے جب کسی کے پاس دولت ہو, یا کوئی وراثت کا کوئی معاملہ ہو, یا پھر کوئی ایسا عہدہ ہو جو کسی کی راہ میں رکاوٹ کا باعث بن رہا ہو. میرے ساتھ ایسی کوئی بات بھی نہیں تھی, ایسا کوئی معاملہ سرے سے ہی موجود نہیں تھا. پھر آخر یہ دشمن کہاں سے نکل آیا؟ میں نے اسے دریافت کیا, آخر اس شخص کو میرے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ تم ہوتی بہتر سمجھ سکتے ہو, اس نے مردہ لہجے میں کہا. میں نے فوج کی ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد ڈھاکہ شہر میں ملازمت اختیار کر لی. میرا خیال تھا کہ اس شہر میں ملازمت کر کے اپنی تنہا زندگی آسانی سے گزار لوں گا. میں اب اپنے گاؤں جانا نہیں چاہتا تھا. گاؤں میں میرے لیے رکھا ہی کیا تھا؟ میرے ماں باپ فوت ہو چکے تھے, دنیا میں میرا کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا. میں نے اپنا فنڈ ایک دوست کی بیٹی کی شادی پر خرچ کر دیا. اس دوست نے ہندوستانی سرحد پر بھڑپوں میں میری جان بچائی, جس کے نتیجے میں وہ خود ایک بازو سے محروم ہو گیا. ڈھاکہ جیسے شہر میں ایک ریٹائرڈ فوجی کے لیے زندگی گزارنا اس قدر آسان نہیں تھا. چنانچہ میں نے اپنے تیے فرض کر لیا. جہاں مکانوں کے کرائے انتہائی زیادہ تھے, ایک غریب کے لیے ایک وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو رہا تھا. میں نے گزر اوقات کے لیے اپنی ملازمت کا آغاز کیا, لیکن وہ دشمن کے ہاتھوں قدم قدم پر میں ذلیل و خوار ہوتا آ رہا تھا. میں نے اپنے دشمن کے بارے میں بہت سوچا اور کئی دنوں تک نفرت, غصے اور جذباتی انداز سے سوچتا رہا, مگر میری یادداشت میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جسے میں دشمن تصور کرتا. فوج میں بھی میرا کوئی دشمن نہیں تھا. اپنی رجمنٹ میں ہر دل عزیزی کا اعتراف کمانڈر بھی کیا کرتے. میرے تمام کے تمام ساتھی گہرے مخلص دوست تھے. وہ لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے اپنے گاؤں جا کر آباد ہو گئے. مجھے بھی اپنا گاؤں بے حد یاد آتا, لیکن وہاں زندگی گزارنے کی کوئی سبیل بھی نہیں تھی. میرا ذہن بری طرح الجھ کر رہ گیا. اس نے میرا چین اور سکون اور رات کی نیندیں حرام کر دی تھی. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میرا انجانا دشمن کون ہے, مجھ سے کیا چاہتا ہے. اگر وہ میری موت کا خواہاں ہے تو مجھے آسانی سے ختم کر سکتا ہے. ڈھاکہ جیسے شہر میں کسی کی زندگی کا خاتمہ کرنا ایسا مشکل بھی نہیں تھا. یہاں ایسے پیشہ ور قاتل بھی تھے جو 100 ٹاکا میں کسی کو بھی موت کی نیند سلا سکتے تھے.